बहुत शुक्रिया जी। आपको बताता जाऊं कि इद्दत के दौरान निकाह वाले केस के अंदर खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को सजाएं सुनाई गई थी, तो उनके हवाले से उस फैसले को चैलेंज किया था, उसमें अपील थी। आज 8 बजे हमारी टीम वहां पर हम सब मौजूद थे, लेकिन ये कहा गया कि रिजवान अब्बासी साहब जो कि खावर मानिका के वकील हैं, जो कि हर मुकदमे में सरकार की तरफ से पेश होते हैं और इस मुकदमे में खावर मानिका के वकील बन के आए हैं, और ये सरकार कहती है कि हमारा इस किसी भी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने देखा होगा, चाहे वो साइफर केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, चाहे वो अलकादे ट्रस्ट केस हो, हर केस में ये सरकार की तरफ से बतौर वकील पेश हुए हैं। 10 बजे का टाइम, फिर 1 बजे का टाइम। 1 बजे समाअत शुरू हुई है, थोड़ी सी समाअत के बाद वो कहते हैं जी कि मेरे पास मैं पूरा तैयार होकर नहीं आया। अदालत ने कहा कि आप दलाइल जो हैं वो जारी रखें। दलाइल दिए गए। दलाइल क्या दिए गए? जजमेंट पढ़ी गई 50 सफ़ों की, और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि आप मजीद जारी रखें, क्यों रोक गए? फिर उन्होंने ये किया कि कंप्लेंट पढ़ने लग पड़े। तमाम चीजें आज उन्होंने रीड आउट की हैं, उसके बावजूद उनका दिल ये था कि इस मामले को लटकाया जाए। दरमियान जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो जानबूझकर 10-10 सेकंड रुक जाना ताकि घड़ी का टाइम जो है पूरा हो और मामला लिंगर ऑन हो। ईद से पहले इसलिए भागे कि ईद के ऊपर बुशरा बीबी साहबा घर में ईद ना करें, क्योंकि वो इस वक्त एक केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। खान साहब जो हैं वो इस वक्त 3 केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी है। तो लिहाजा आज फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। हमने अदालत के सामने ये रखा कि 10-10 घंटे, 14-14 घंटे, रात 10-10 बजे तक अदालत लगती रही। 5 दिनों में 3 फैसले सुनाए गए, सिर्फ इसलिए कि मायूसी पैदा हो, 8 फरवरी से पहले सजाएं सुनाई जाएं ताकि लोग जो हैं इमरान खान को वोट ना कास्ट करें कि इमरान खान का फ्यूचर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने तो साबित किया। उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि आज जब अदालत के सामने ये सारी चीजें रखी गई कि जनाब ये देखें, उस वक्त ये कहते थे कि जस्टिस होना चाहिए, तो आज फिर मामला लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं? आज क्यों नहीं जस्टिस दिया जा रहा? लेकिन अदालत के सामने मई के महीने की डेट मांगी गई, जानबूझ करके मेरे केसेस हैं। यही वकील साहब थे, 14-14 घंटे वहां पर रहे, 3-3 अदालतें लगती रहीं, लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा गया कि कोई ब्रेक हो, 5 मिनट का वक्फा दिया जाता था, फिर समाअत शुरू हो जाती थी। पूरा दिन खान साहब को, बीबी साहबा को अदालत में बिठाए रखा गया और सजाएं सुनाई गई। स्पीडी जस्टिस आज कहां है? आज क्यों नहीं स्पीडी जस्टिस दिया जा रहा? डिलेड जस्टिस, जिस सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए, और आज 24 तारीख फिर दे दी गई है। अदालत में जब समाअत जारी थी और डेट का तयन हो रहा था, प्रोसिक्यूटर साहब वहां रोस्टम से पीछे हट गए। हमने अदालत के सामने प्रोटेस्ट किया कि यह क्या तरीका है? कहीं पे ऐसे केस चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चले गए। हमने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें या फैसला सुना दें उस दरखास्त के ऊपर जो हमने की हुई है, लेकिन दरखास्त नहीं सुनाई गई। अदालत को हमने बेबस देखा। कब दिया जाएगा इंसाफ? कब हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा? 6 जजेस का लेटर इस बात के ऊपर मोहर साबित कर रहा है कि किस तरह एजेंसियां प्रेशराइज करती रही हैं और कर रही हैं, और आज भी जानबूझकर डिले टैक्टिक्स करते हुए डेट मांगी गई और अदालत ने डेट जो है वो दे दी। मजीद 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा जो हमारे केसेस हैं, फिर मैं खालिद खुर्शीद साहब को हैंड ओवर करूंगा जो करने जरूरी हैं। मेडिकल के हवाले से हमने बार बार गुजारिश की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर दौरान समाअत नैब कोर्ट को भी ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाए गए बुशरा बीबी साहबा के। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके टेस्ट करवाए जाएं। मजीद जो है वो इसके ऊपर रोशनी जो है वो डालते हैं। थैंक यू नईम, केस की आपने तफसीलात बताई हैं। अब ये एक और तमाशा हो रहा है, ये जो जज साहिबान हैं जो कि फ़र्द वाहिद के मफकूद हैं, अब इनसे काम लिया जा रहा है पिछले सालों से, और इसके अलावा चारा नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये परमानेंटली मफकूद हो जाए। इसलिए अब हुकूमत वक्त जो है वो ताकतों के इशारे के ऊपर और तयशुदा असूलों के मुनाफी जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा चूंकि इन लोगों का पर्पस सर्व कर रहे हैं, इसलिए अब उनको एक फिक्स्ड
ٹینیور کے لیے چیف جسٹس بنانے کا پروپوزل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آخری مراحل میں ہے، اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی شاید ان بائی الیکشن سے پہلے یا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ڈالا جائے گا، اور ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال تک لازمی قرار دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایز چیف جسٹس آف دا کنٹری، ان کو 40-45 سال پرانی جو تھی ڈائریکشن آف جسٹس جو تھی وہ تو نظر آتی ہے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے آج کے دن میں جسٹس کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ وہاں ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، ان کے کان سن نہیں سکتے ہیں، ان کی زبان بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ بھی مفقود ہیں ان طاقتوں کے جنہوں نے اس ملک کے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ ہم اس موو کو پوری طاقت، اپنی پوری پارلیمنٹری طاقت کے ساتھ اپوز کریں گے۔ جو طے شدہ پرنسپلز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ یہ جعلی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مورل سٹیچر اینڈ سٹینڈنگ نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کھلواڑ کریں آئین کے ساتھ، یہ طے شدہ جو اصول ہیں ان کو وائلیٹ کریں اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی رہے گی ان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول نگر کا جو سانحہ ہوا ہے، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، آج پاکستان کے 2 انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ کسی ایک فوجی جے سی او کے گھر میں پولیس نے پولیس گردی کی جس کے وہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ورکرز ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو کڈنیپ کر کے تھانوں میں رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا، وہاں ان کو ٹارچر کیا گیا، فورسبلی ان کی لائلٹیز، پولیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کروائی گئیں، چینج کروائی گئیں۔ اس وقت تو کوئی دوسرا ادارہ جو تھا اس کو یہ پولیس گردی نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ پولیس گردی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، جن کو قید کرنا، جن کو ختم کرنا، جن کے اوپر جبر اور فسطائیت کی بٹوار کرنا وہ مقصد تھا۔ لیکن ایک جے سی او کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی غلط ہوا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ کیا ایک داد رسی اس شخص کی تو ہوگی جس کے گھر کے اوپر پولیس نے پولیس گردی کی، لیکن کیا پی ٹی آئی کے سینکڑوں ہزاروں ورکرز جن کے ساتھ اس سے زیادہ بدتر سلوک کیا گیا، کیا ان کی بھی داد رسی کہیں ہوگی؟ کیا ان کی داد رسی کرنے کے لیے بھی کوئی ادارہ کھڑا ہوگا، یا ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو آج بشرا بی بی اور عمران خان کے کیس کے ساتھ ہوا ہے؟ کہاں ہے انصاف اس ملک میں؟ کہاں ہے اس ریاست کا انصاف؟ کس کے پاس جائیں ہم؟ کس کی دہائی دیں؟ کب تک چلائیں گے یہ نظام اس طرح؟ کون بینیفٹ کر رہا ہے اس نظام کے اس طرح سے چلنے سے؟ کیا پاکستان کے عوام بینیفٹ کر رہے ہیں؟ اس کو ختم ہونا ہوگا۔ ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے، عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر، پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے۔ ہم اس کے اوپر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کر، عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، کمیشن اپوائنٹ کیا جائے، جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے، اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے۔ کیا اس گراوٹ سے زیادہ کوئی گری ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ایک خاتون کی پریویسی جو ہے اس کو آپ انفرنج کریں؟
وہاں کیمرے فکس کریں, وہاں ان کی تصاویر بنائی جائیں. فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس کی پریویسی کو انفرنج کرے, ان کی تصاویر بنائیں. کیا اس سے زیادہ گری ہوئی گراوٹ ہو سکتی ہے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو یہ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں؟ یہ مجرم ہیں. ان کے ذہن جو ہیں وہ مجرمانہ ہیں. وہ مجرمانہ فعل ہی صرف سوچ سکتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شرافت ان کے پاس سے گزر کے نہیں گئی ہوئی. یہ صرف نام کے شریف ہیں, اندر سے یہ بہت ہی گری ہوئی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے. یہ نہیں چلے گی. اب میرے مارک مائی ورڈز, یہ نہیں چلے گی. وہ فیض صاحب نے بہت پہلے صبح آزادی کے نام سے ایک پوئم لکھی تھی, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر. آئی ایم شیور آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی. اس کو ایک دفعہ پھر جا کے پڑھیے. آج سے ہم 60 65 70 سال وہ پوئم کو ہو گئے ہیں لکھے ہوئے. آج تک ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں, اور ہم منزل ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے اور دور ہوتی جا رہی ہے. کیا فرمایا؟ ایک سیکنڈ سر. آپ جائیے, ضرور پڑھیے گا, اور آپ کو اس ملک کی اس وقت کی حقیقت جو ہے وہ آپ پر آشکار ہوگی. جی بتائیے سر. ہم فرد واحد کی بات کر رہے ہیں, میں نے 2 دفعہ کی ہے. دیکھیے, میں یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ میں نے آج نہیں دی ہے. یہ اگر آپ میرے پچھلے 3-4 مہینوں میں پروگرامز دیکھیں اور میری پریس کانفرنس دیکھیں یا میری رائٹنگز دیکھیں تو اس میں یہ بالکل کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مینڈیٹ کے غاصب ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم پی, اس کے علاوہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے نہ صرف بات چیت کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں. 6 پارٹیز کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے. پہلا جلسہ پشین میں ہو چکا ہوا ہے اور جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بات چیت ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے. جب پہلے ہم حکومت میں تھے ان سے بات کرتے تھے تو یہ این آر او مانتے تھے. آج یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں بتا دیں گے کہ کیا یہ مانگتے ہیں. چوروں سے ہم نے بات کرنی ہے, ڈاکوؤں سے کرنا ہے, غاصبوں سے کرنا ہے, جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جائے؟ نہیں. دیکھیے, انویسٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا, ہم ہمیشہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. صرف یہ بتائیں گے کہ ہوشیار رہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ نہیں ہے, یہ چوروں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی جناب. یہ جو ہے ہم نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. سارے پنجاب میں ہم نے ڈی سیز کو لکھ دیا ہے پرمیشن کے لیے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی, سو ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں. سارے پنجاب کے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے. کراچی کا جلسہ 28 اپریل کو ہو رہا ہے, اس کی تیاری جاری ہے. اس کے علاوہ اور بائی الیکشنز کی ہمیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی, اس کے لیے بھی ہم کورٹس چلے گئے ہیں. ذرا تھوڑا سا میرے بھائی میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہمیں ابھی تک ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے. ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, نہیں دے رہے آج بھی. آج وہ ایک جو ڈاکو رانی ہے جو پنجاب کے اوپر حکمران ہے, وہ اس کی دیکھیے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں, کس طریقے سے وہ ہمارے رائٹس کو کرب کر رہی ہے, سلب کر رہی ہے.